अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक अलम, क्या नहीं, तारा, देखा तूने, ए मुखातबे कुरान, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ जो खरजू, निकले, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, वहुम उलूफुन, और वो हजारों की तादाद में थे। हज़र अल मौत, निकले किस वजह से? मौत के डर से। इसको यहाँ पे लगा लेंगे, खरजू मिन दियारिहिम हज़र अल मौत, वो निकले अपने घरों से मौत के डर से। वहुम उलूफुन, और वो हजारों की तादाद। वक़ाला, और फरमाया, लहुम, उनसे, अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, मूतू, तुम मर जाओ, तुम अहयाहुम, फिर जिंदा फरमाया अल्लाह ताला ने उनको। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लज़ू फ़ज़लिन, अलबत्ता फजल वाले हैं, अलन्नासी, फजल फरमाने वाले हैं लोगों पर, वलाकिन्ना अक्सर अन्नास, और लेकिन अक्सर लोग, ला यशकुरून, नहीं शुक्र अदा करते। वक़ातिलू, और तुम जिहाद करो, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला की राह में, वालमू, और तुम यकीन कर लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, समीउन, सुनने वाले, अलीमुन, इल्म वाले हैं। मन ज़ल्लज़ी, कौन है जो, युक़रिज़ुल्लाह, कर्ज देगा अल्लाह ताला को, कर्ज़न हसनन, अच्छा कर्ज, फयुज़ाइफ़हु, फिर बढ़ा देंगे अल्लाह ताला उस कर्ज को, लहू, उसके लिए, अज़आफ़न कसीरा, बहुत ज्यादा बढ़ाना। वल्लाहु यक़बिज़ु, और अल्लाह ताला रिज़्क तंग फरमाते हैं, व यबसुतु, और रिज़्क कुशादा फरमाते हैं, व इलैहि, और उसी की तरफ, तुरजऊन, तुम लौटाए जाओगे। अलम तरा, क्या नहीं देखा तूने, इलल मलई, मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल के सरदारों की तरफ, मिन बादी मूसा, मूसा के बाद, इज़ क़ालू, जब कहा बनी इसराइल के सरदारों ने, लिनबी लहुम, अपने नबी शमूएल से, इबअथ लना, तू मुकर्रर कर हमारे लिए, मालिकन, एक सिपा सालार, नुकातिल, हम जिहाद करें, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला की राह में। औला, कहा नबी ने, फरमाया नबी ने, हल असई तुम, उम्मीद की जाती है तुमसे। यहाँ हल जो है ना जायदा है, इसका मीनिंग नहीं होगा। उम्मीद की जाती है तुमसे, इन कुतिबा अलैकुम, अगर फर्ज किया जाए, लाजिम किया जाए तुम पर, अल कितालु, जिहाद, अल्लाह तुकातिलु, ये कि नहीं तुम लड़ोगे। क़ालू, कहा बनी इसराइल ने, यहूदियों ने, वमा लना, और क्या है हमें, अल्लाह नुकातिला, ये कि ना हम लड़ाई करें, ना हम जिहाद करें, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह ताला की राह में, वक़द उखरिजना, हालांकि हम निकाले गए हैं, मिन दियारिना, अपने घरों से, व अबनाइना, और अपने बेटों से। फलम्मा, फिर जब कुतिबा, फर्ज किया गया, अलैहिम, उन पर, अलकितालु, जिहाद, तवल्लौ, वो फिर गए, इल्ला कलीलम मिनहुम, सिवाय उनमें से चंद लोग, सिवाय उनमें से थोड़ों के। वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जानते हैं जालिमों को। वक़ाल लहुम, और कहा बनी इसराइल से, नबीयुहुम, उनके नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, क़द बअसा, तहकीक मुकर्रर फरमाया है, लकुम, तुम्हारे लिए, तालूता, तालूत को, मलिकन, सिपा सलार। क़ालू, उन्होंने कहा, अन्ना यकूनु, कैसे हो सकती है, लहू, तालूत के लिए, अल मुल्कु, सिपा सलारी, अलैना, हम पर, व नहनु अहक्कु, हालांकि हम ज्यादा हकदार हैं, मिन्हु, तालूत से, बिल मुल्की, सिपा सालारी के। वलम युक्ता, और नहीं दिया गया तालूत को, साअतम मिनल माल, कुशादा माल, और नहीं दी गई तालूत को माल की कुशादगी। क़ाला, फरमाया अल्लाह ताला, फरमाया नबी ने, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, इस्तफ़ाहु, पसंद फरमाया है, तालूत को, अलैकुम, तुम पर, वज़ादहु, और ज्यादा दिया है अल्लाह ताला ने उसको, बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, ज्यादा किया है अल्लाह ताला ने उसको, बस्ततन फिल इल्मी,
علم کی کشادگی میں، والجسم اور جسمانی طاقت کی کشادگی میں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی دیتے ہیں، ملکہ اپنی حکومت، اپنی بادشاہی، میں یشاء جس کو چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ وسعت والے علم والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم اور فرمایا ان سے، ان بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی بے شک طالوت کی سپہ سالاری کی نشانی، ان یأتیکم التابوت یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس، التابوت صندوق، تابوت فیہ اس تابوت میں سکینتن تسلی ہوگی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیتن اور باقیات ہوں گی، مما ان چیزوں میں سے جو ترک آل موسیٰ چھوڑ گئے آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون، تحملہ الملائکہ اٹھائے ہوں گے اس تابوت سکینہ کو فرشتے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے طالوت کی سپہ سالاری کی، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت۔ اب جہاد کا تذکرہ ہے، پیچھے جیسا کہ احکامات شروع ہوئے تھے تو اسی کے تحت جہاد کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ جہاد جو ہے اسلام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام جہاد کے سر پہ ہی کھڑا ہے۔ اگر جب بھی کوئی قوم، کوئی مسلمان قوم جہاد کو چھوڑتی ہے تو پستی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جہاد کی بہت فضیلت ہے اور بہت زیادہ آیات قرآن پاک میں آئی ہیں اس کے لیے، اور آج جو حالات ہیں مسلمانوں کے، یہ بھی خوف کی وجہ سے، خوف اپنے اوپر طاری کر لینے کی وجہ سے، اور جو احکامات جہاد کے اللہ تعالیٰ نے دیے تھے ان کو بھلا دینے کی وجہ سے یہ حالات مسلمانوں کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ہتھیاروں کے ذریعے اور اپنی فوج کے ذریعے کافروں کو ڈراتے رہو۔ تو ہماری فوج، ہمارے ہتھیار، ہمارے جو مجاہدین ہیں وہ اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ ان کو دیکھ کے کوئی بھی کافر قوم جو ہے وہ ملک پر حملہ کرنے کا سوچے بھی نہ، اور ملک کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے۔ تو الحمدللہ ہمارے ملک کی فوج کافی مضبوط اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کچھ کمیاں ہیں، کچھ ایمانی کمزوریوں کی وجہ سے غیر مسلم جو ہیں وہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ تو مزید اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے احکامات کے مطابق جو بھی معاشرہ، جو بھی مسلمان معاشرہ اپنی فوج کو بہترین رکھتا ہے اور اپنے ہتھیار جو ہے وقت کی ضرورت کے مطابق جدید سے جدید رکھتا ہے، اس کی طرف کسی بھی غیر قوم کی جرت نہیں ہوتی میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی۔ تو جہاد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاد موت نہیں ہے، جہاد زندگی ہے۔ جہاد انسان کو زندگی دیتا ہے۔ موت جو ہے وہ تو وقت مقرر پہ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اس قوم کے بارے میں نہیں سنا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے خوف کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے؟ فقال لهم اللہ موتو، لیکن جس موت کے خوف سے وہ نکلے تھے اللہ تعالیٰ نے وہی موت ان کے اوپر طاری فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سب کے سب مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل کو سمجھتے نہیں، پہچانتے نہیں۔ اب یہ کون سی قوم تھی اور کیا معاملہ تھا، اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کوئی ہمیں قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں نازل کیا گیا۔ یہ دراصل ہمیں واقعات کی طرف اشارہ کر کے کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتا ہے جو سمجھانا چاہتا ہوتا ہے، اور وہ مختصر آیات سے بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ موت تمہیں مضبوط کلوں میں بھی آ پکڑے گی،
اور اگر تمہاری زندگی لکھی ہوئی ہے تو جہاد کے میدان کے اندر گولیاں چل رہی ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، تو تم زندہ سلامت وہاں سے بچ کے نکل سکتے ہو۔ جہاد جو ہے وہ موت نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں۔ خاص طور پہ خصوصاً جیسے نماز کا حکم دیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کرو، جہاد کا حکم فرمایا کہ جہاد بھی مسلمانوں پر فرض ہے ضرورت پڑنے پہ، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں۔ ایک یہ کہ ہم ریاست کے اندر رہ کر خود سے جہاد جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اپنے طور پہ اپنی تنظیمیں بنا لیں اور اپنے آپ ہی جہاد شروع کر دیں۔ اگر کسی نے جہاد کرنا ہے تو اس کو ریاست کی فوج کے ساتھ شامل ہونا ہوگا اور ان کے ساتھ مل کے اپنی جو ریاست ہے اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور اگر کسی کو شوق ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ مجاہد بنے تو وہ ان کو ایسی ٹریننگ دے، ایسی تعلیم دے کہ وہ فوج میں جائیں، ان کے اندر ایسا ایمان ہو۔ آج کل جو فوج کے متعلق الٹی سیدھی باتیں مشہور ہیں کہ فوج ایسے کر رہی ہے اور ایسے کر رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً ایسا جو ہے وہ دشمن کی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سب جو ہے سب مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت کریں گی، دین اسلام کے تحت تربیت کریں گی اور ان کو یہ بتائیں گی، یہ سکھائیں گی کہ اولین ترجیح ہماری جو ہے ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، اس کے بعد ان کو تعلیم ایسی دیں گی کہ وہ فوج میں جائیں اور وہاں پہ جا کے سرحدوں کی حفاظت کا کام کریں، کیونکہ اسلام کی سرحد کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کے برابر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو اگر اچھی تربیت لے کر فوج کے اندر جو ہے وہ لوگ جائیں گے تو پھر وہاں پہ بھی انشاءاللہ وہ مجاہدین والا ماحول ہی ہوگا، اور ابھی بھی یقیناً ہوگا، کیونکہ اللہ کی راہ کے اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے وہ مقرر ہیں اور ایک مسلمان ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تو یقینی بات ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خصوصاً یہ حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور تمہیں سن بھی رہے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، پھر فرمایا کہ جہاد کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مال کے بغیر جہاد نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے ہتھیار جو ہیں ان کو بنانے کے لیے، اور مجاہدین جو ہے وہ اپنا کاروبار، اپنی ہر چیز چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تو ان کے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے طریقے سے ترغیب دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کون کون قرض دینا چاہتا ہے۔ دیکھیے ایک بادشاہ جب آپ سے قرض مانگتا ہے تو ہر غریب انسان بھی جو ہے اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اعزاز مجھے بھی مل جائے کہ بادشاہ میرے سے قرض مانگ رہا ہے، حالانکہ بادشاہ کو کیا ضرورت ہے قرض مانگنے کی، تو یقیناً وہ اس کا صلہ بھی بہت اچھا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھے قرض دے گا، قرضاً حسناً، یہ قرض حسنہ ہے، کیونکہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جو مجھے قرض دے گا میں اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا، اور اس کے اندر جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے۔ اور جب ہم ایک چیز خرچ کرتے ہیں، مثلاً 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو ہمیں اس کے بدلے میں 10 گنا جو ہے وہ دنیا میں مل جاتا ہے، 70 گنا یا 700 گنا اور اس سے بھی کئی زیادہ گنا جو ہے نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر آخرت کے لیے سیو کر لیتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اپنی روٹین بنانی چاہیے اللہ کو قرض دینے کی، اور یہ تو صرف جہاد کے لیے ہے۔ اگر آپ کسی کی بھی مدد کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، اپنوں کی، غیروں کی، امیر کی، غریب کی، کسی بھی قسم کے انسان کی کسی بھی لحاظ سے مدد کرتے ہیں تو وہ آپ اللہ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہترین دینا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے ہاتھ میں ناکارہ اور بیکار چیز نہیں رکھ سکتے۔
یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ میں اللہ کے ہاتھ پہ رکھ رہی ہوں تو مجھے کوئی بہترین چیز رکھنی چاہیے تاکہ کل کو وہ چیز جب مجھے واپس ملے تو مجھے شرمندگی نہ ہو۔ اگر پھٹے ہوئے کپڑے دیں گے تو ظاہر ہے پھٹے ہوئے کپڑے ہی انہی کے چانسز ہوں گے نا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہیں ہی وہ، مطلب کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنی چیزیں جو اپنے لیے جو ہے وہ بہترین رکھ لیے ہیں سنبھال سنبھال کے، اور جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو آپ ادنا چیز دیتے ہیں، گھٹیا چیز دیتے ہیں، تو پھر نیت کے حساب سے، عمل کے حساب سے ہی اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو اب یہ ہمیشہ یہ سوچ کے خرچ کریں کہ یہ میں اپنی آخرت کے لیے جمع کروا رہی ہوں، اور مجھے آخرت کے لیے کیا چیز چاہیے وہ میں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اگر اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ رزق کشادہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رزق تنگ فرماتے ہیں، اور رزق کا جو معاملہ ہے یہ کسی کے کنٹرول میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ کو اللہ تعالیٰ نے جب رزق کشادہ لکھ دیا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کریں، بالکل فارغ رہیں تو بھی ان کا رزق کشادہ رہتا ہے، اور اگر کسی کا اللہ تعالیٰ نے رزق تنگ کر دیا ہے تو وہ اپنے آپ کو رول بھی دیں، پوری طرح محنت کریں، خود کو مار بھی دیں، تو بھی جو ہے ان کا رزق کشادہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس لیے جس کے پاس زیادہ ہے اس کو فخر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ قارون جو تھا اس کے پاس سب سے زیادہ دولت تھی، اور کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ یہ کوئی اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے دولت۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن جیسی کوئی ہستی جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی، انہوں نے ساری زندگی جو ہے ایک خیمہ نما گھر میں گزاری، اور غربت کے اندر گزارنے کو ترجیح دی، حالانکہ آپ کے پاس مال آتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں تھے، اپنے گھر تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک کہ وہ سارا مال تقسیم نہ کر دیتے۔ یعنی آپ نے مال کو فوقیت نہیں دی، کیونکہ آپ کے نزدیک مال جو تھا وہ ایک مردار جیسا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے، اور اس کے پیچھے بھاگنے والا جو انسان ہے وہ اس جانور، اس کتے کی مانند ہے جو مردار کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو رزق کی طلب جو ہے وہ ہونا، اور اس کے اچھے ذرائع تلاش کرنا، یہ غیر شرعی چیز نہیں ہے، لیکن مردار سے آپ نے اس لیے ترجیح دی کیونکہ جو کتا ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کتنا حرص اور لالچ ہوتا ہے اس مردار کو کھانے کا۔ اگر کوئی دل کے اندر دولت کی اور دنیا کی محبت بٹھا لیتا ہے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر انسان کے دل میں، سوائے ان کے جن کو اللہ نے بچایا ہوا ہے، دولت جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے، ہر کوئی پیسہ کمانا چاہ رہا ہے، اور اس کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس طرح کما لیں، کوئی راستہ مل جائے، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، اس چیز کو نہیں کوئی بھی دیکھتا۔ اور والدین جو ہیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تربیت ہی یہ کر رہے ہیں کہ کس طرح پیسہ زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر سکے اولاد، اور اسی بس یہ ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے، صرف اتنا کمائیں کہ آپ کا گزارا چل جائے، اور اس میں پھر اگر اللہ نے برکت ڈالنی ہے تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے رزق تنگ لکھا ہے تو اس کو تنگ رہنے دیں گے۔ ہماری اولین ترجیح آخرت ہونی چاہیے، ہمارا ہر عمل اور پورا فوکس جو ہے وہ اگلی زندگی پہ ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کے اندر ڈالر کمانے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں دنیا کی محبت دل کے اندر آنے سے، اور آخرت جو ہے وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رزق تنگ بھی فرماتا ہے اور کشادہ بھی فرماتا ہے، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ اس لیے ان چکروں میں نہ پڑو، اس گھر کو یاد رکھو جہاں پہ لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تو سفر ہے، سفر کے اندر تو تھوڑا بھی ہوا تو گزارا چل جائے گا، لیکن جو ٹھکانہ ہے اصل، وہاں پہنچ کے اگر ساری سہولیات نہ ملی تو پھر وہ نقصان دہ ہے۔ الم تر الی الملئی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، جہاد کی ترغیب کے لیے یہاں پہ ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ایک نبی حضرت شموئیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے،
یہ تقریباً 350 سال بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 350 سال کے بعد آئے۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو عمالقہ سے جہاد کرنے کی دعوت دی۔ جنہوں نے سورۃ مائدہ وغیرہ پڑھی ہے پچھلے سال، ان کو یاد ہوگا قوم عمالقہ سے جب جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے، بنی اسرائیل نے کیا کہا حضرت موسیٰ کو، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا اور تیرا رب جائے، تم دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جہاد کی دعوت دی، جو بنی اسرائیل کے وطن فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، تو بنی اسرائیل نے یہ آیت جو میں نے سنائی ہے یہ کہہ کر انکار کر دیا، اور اس سزا میں ان کو صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے محصور کر دیا، قید کر دیا، اور اسی حالت میں صحرائے سینا میں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کی قیادت کی اور فلسطین کا ایک بڑا علاقہ جو ہے فتح کر لیا۔ حضرت یوشع جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غلام تھے، جو سورۃ کہف میں ان کا واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے اپنا ایک غلام لے کر، اور وہ مچھلی والا واقعہ بھی اگر کسی نے پڑھا ہوا ہے تو ان کے ذہن میں ہوگا، تو انشاءاللہ ہم نہیں تو پڑھ لیں گے نیکسٹ ٹائم۔ اور ان کی قیادت میں جو ہے ایک فلسطین کا ایک علاقہ فتح ہو گیا۔ تو حضرت یوشع علیہ السلام آخر عمر تک ان کی نگرانی کرتے رہے اور ان کے معاملات کے فیصلے کرتے رہے۔ تقریباً 300 سال تک نظام بہت اچھے طریقے سے اسی طرح چلتا رہا، اور بنی اسرائیل کا کوئی بادشاہ یا حکمران نہیں تھا، بلکہ قبیلوں کے سردار اور سردار ہوا کرتے تھے، جو حضرت یوشع علیہ السلام ہی ان کے لیے مقرر کرتے تھے، اور وہی سارا نظام جو ہے چلاتے تھے۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام کے بھی چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر ان کے دشمنوں نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے ان سے وہ علاقہ بھی چھین لیا، اور ان کے بیٹوں کو غلام بنا کر لے گئے۔ تو اسی غلامی میں، یعنی ایسی حالت میں کہ جب شکست خوردہ تھے، یہ شکست کھائے ہوئے تھے اور بیٹے ان کے غلام تھے، ان کے اوپر ایک نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سموئیل سین کے ساتھ، میں شین کے ساتھ بول رہی ہوں، شین میم واو حمزہ یا لام، شموئیل، اور کچھ لوگ سموئیل بھی ان کو کہتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو انہوں نے ان کے سامنے اپنی اس شکست کا رونا رویا کہ ہم شکست خوردہ ہیں اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ ہمارے دشمن کی قید میں ہیں، تو آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں، ایک سپہ سالار، فوج کا سپہ سالار مقرر کریں، اور تاکہ ہم جہاد کریں اللہ کی راہ میں اور اپنے بیٹوں کو آزاد کریں، اپنی زمین بھی واپس لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ سنا رہے ہیں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا بنی اسرائیل کے سرداروں کا واقعہ نہیں دیکھا آپ نے کہ موسیٰ کے بعد جو آئے تھے، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے ایک سپہ سالار مقرر کیجئے، ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، نبی کو اپنی امت کا اچھے سے اندازہ ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے جب تمہارے اوپر جہاد فرض کیا جائے تو تم جو ہے انکار کر دو۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، کہ تم انکار کر دو کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا کیوں ایسا ہم کیوں کریں گے جبکہ ہم وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہمارے بیٹوں کو غلام بنا لیا گیا ہے، تو ہم اپنے گھر واپس لیں گے، اپنے بیٹوں کو آزاد کرائیں گے، تو ہم ضرور جہاد کریں گے۔ فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، لیکن وہی ہوا جب ان کے اوپر جہاد فرض کیا گیا تو سارے کے سارے جو ہیں منہ پھیر کر بھاگ گئے، بزدل تھے، اور یہ ہمیشہ سے ہی یہ قوم جو ہے بزدل ہے، چالیں چلنے میں بہت ماہر ہے بنی اسرائیل یہودی قوم،
اور سامنے جو ہے آمنے سامنے لڑائی کرنے میں یہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. جہاں پہ بھی میدان میں جا کے لڑائی کرنے جنگ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ لوگ جو ہے پیٹھ دے کے بھاگ جاتے ہیں. بزدلی ان کے اندر انتہائی ہے اور چالاکی اور عیاری جو ہے بہت زیادہ ہے. سازشیں بہت اچھی کر لیتے ہیں. تو قالوا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہاد کی اجازت دے دی ہے اور تمہارے اوپر طالوت کو سپہ سالار جو ہے مقرر کر دیا ہے. طالوت جو تھا وہ مالی لحاظ سے کمزور تھا اور ان لوگوں کو پسند نہ آیا. انہوں نے کہا کہ قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. طالوت ہمارے اوپر سپہ سالار کیسے بن سکتا ہے حالانکہ اس کے پاس ایک پائی نہیں ہے, اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اور ہمیشہ کی طرح دنیا کے اندر انسان جب سے آیا ہے پیسے کو بڑی اہمیت دیتا ہے انسان. انہوں نے بھی کہا کہ پیسہ تو اس کے پاس ہے نہیں تو یہ ہمارے جو ہے ہمارے اوپر سپہ سالاری کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو تمہارے اوپر سپہ سالاری کے لیے چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اور سپہ سالار بننے کے لیے پیسے کا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طاقت بھی بہت دی ہے اور اس کو علم بھی بہت دیا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں سپہ سالار کے پاس ہونی ضروری ہیں, پیسہ ہونا ضروری نہیں. ایسا ہوتا ہے عموماً ہم بھی پیسے کی نظر سے ہر انسان کو تولتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عہدہ دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ تو غریب ہے, یہ کیسے ہمارے اوپر حکم چلائے گا, ہم اس کے تحت کیسے چل سکتے ہیں جبکہ اس کے پاس تو ایک پائی نہیں, کل تک تو یہ ہم سے لے کے کھاتا تھا, آج ہی کیسے ہمارے اوپر حاکم بن گیا. ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں انسان کو کسی کے اوپر بھی حاکم بنانے کے لیے. اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو دیکھی اس کے اندر کے علم زیادہ ہے, طالوت کے اندر کے پاس علم زیادہ ہے اور جسمانی طاقت زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے, اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی حکومت عطا فرما دیتے ہیں. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں, اللہ کے علم کو تم نہیں سمجھ سکتے. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکه ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. پھر اس کی طالوت کی سپہ سالاری کی ایک نشانی جو ہے حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کو بتائی کہ ان کی سپہ سالاری کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس کے اندر تمہارے لیے تسلی ہوگی. اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوں گے, تحملہ الملائکہ, اور اس کے اندر کیا ہوگا, ایک صندوق ہوگا. تابوت سے مراد صندوق ہے. اس کے اندر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باقیات ہوں گی. جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ ماننے سے انکار کیا اور ان کے بادشاہ مقرر ہونے پر کوئی نشانی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے یہ کہلوایا کہ ان کے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہونے کی یہ نشانی ہوگی کہ کچھ لوگ جو ہیں ایک متبرک صندوق اٹھا کر لے کر آئیں گے. جو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے, فرشتے اس کو اٹھا کر لے کر آئیں گے. تو اس کے اندر جو باقیات ہوں گی وہ کیا ہوں گی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں, اور اس کے علاوہ بائبل ہوگی, یعنی تورات جو ہے اس کا نسخہ ہوگا. تو بنی اسرائیل کے پاس یہ ہوا کرتا تھا صندوق. جب بھی یہ کوئی جنگ کرتے تو اس صندوق کو اپنے لشکر کے سب سے فرنٹ پہ رکھتے, آگے آگے رکھتے. تو اس کی برکت سے ان کا نظریہ تھا کہ اس صندوق کی برکت سے اللہ ان کو فتح عطا فرماتا ہے. تو وہ جب ان کے اوپر اس قوم نے حملہ کیا پیچھے جس کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے, تو بیٹوں کو قیدی بنایا, زمین ان سے چھین لی, تو وہ جو تبرکات تھے وہ بھی چھین لیے تھے ان سے, وہ بھی لے کر چلے گئے تھے. اس کی وجہ سے یہ بڑے جو ہے
شکست خوردہ رہتے تھے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک وہ تابوت ہمارے پاس تبرکات والا ہوتا ہے ہم فتح پاتے رہتے ہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے یہ زیادہ بزدل ہو چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طالوت کی سپہ سالاری کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس فرشتے اس کو لے کر اس صندوق کو لے آئیں گے واپس، اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہوں گی، تمہارے تبرکات ہوں گے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اور اس نشانی کے اندر، اس نشانی کو دیکھ کر اگر تم ایمان والے ہو تو تم یقین کر جاؤ گے کہ واقعی طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ باقی اگلے رکوع میں بھی یہی طالوت والا واقعی چل رہا ہے۔ ایسا ہوا پھر یہ صندوق جو ہے ان کے پاس آ گیا، اور باقی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے پھر کیا بزدلی کی۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق